बैक टू जहाना मीमा का। आज हम आए हैं फिर से एक अनदर व्लॉग के साथ। आज है 4 नवंबर और हमारे घर के पास एक जलसा हो रहा है जिसमें कि नात होगी, तकरीर होगी। तो उन सबको देखने के लिए आप आगे ब्लॉग में कंटिन्यू रहिए। मैं सब दिखाऊंगी, वहाँ जाऊंगी, तो उन सबको देखने के लिए आप आगे कंटिन्यू रहिए। तो गाइज़ अभी हम आ चुके हैं जलसे में और ये है मेल सेटअप जहाँ पे सामने स्टेज दिख रहा है। वहाँ पे सब मौलाना बैठे हुए हैं और काफ़ी लोग बाहर से भी आए हैं नात पढ़ने, तकरीर करने। तो और ये है मेल सेटअप और अंदर है फ़ीमेल सेटअप। फ़ीमेल्स को एलईडी टीवी पे दिखाया जाएगा और आगे आप व्लॉग में कंटिन्यू रहिए सब कुछ देखने के लिए। और गाइज़ ये है फ़ीमेल सेटअप जहाँ पे सारी फ़ीमेल्स हैं। एलईडी पे सामने स्टेज दिख रहा था, जो स्टेज था, और ये बाहर पूरा ग्राउंड। हमारा नबी सबसे वाला वो आला हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुँह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, अच्छे से अच्छा हमारा नबी। और हम ज़बान पर रज़ा मुस्तादी कहते हैं। बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा ना हमारा नबी। हज़रात मोहतरम, बहुत तेजी के साथ ये महफिल जो है आगे बढ़ रही है और हम तमाम हज़रात से यही कहना चाहते हैं कि आप हज़रात बखूबी अपने दिलों को खोलकर और अपने कानों को खोलकर तमाम ये ज़िक्र और अस्कार को सुने और अपने कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला भी करें। मुझे गौसे आज़म, मुझे गौसे आज़म की नसीबत मिली है। मैं अपने मुक़द्दर पे कुर्बान जाऊं। मुझे गौसे आज़म की नसीबत मिली है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलकी आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने ताबी शरिया, शहीद शाह तरन्नुम ताहिर रज़ा रामपुरी, शहीद शाह तरन्नुम ताहिर रज़ा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह ने इसको ये ताकत दी है कि अल्लाह के हुक्म से नहीं बल्कि कहेगा तुम इसलिए ऐ मुर्दे मेरे हुक्म से जिंदा हो जा, मेरे हुक्म से खड़ा हो जा। इतना कहना था कि वो कमर जो कई सौ साल पुरानी थी, कमर जो है फटती है, फटने के बाद एक शख्स जो है उस कब्र से नमूदार हो जाता है। तुम शान पूछो, तुम शान पूछो, शान अबू बकर उमर उस्मान पूछो। तुम शान पूछो, तुम शान पूछो। नो बहार थे हासिल नो बहार थे। जाने लुत्फ़ो करार थे हासिल नो बहार थे। जाने लुत्फ़ो करार थे। हुस्न की हुस्न की बहुत ही कीमती शेर यहाँ से निकल रहा है, आप तक पहुँच रहा है। दंग है सब देखकर, आधा इधर आधा उधर, हो गया पल में कमर, आधा इधर आधा उधर। चांद क्या है, चांद क्या है, आसमां को भी अगर कहते हुजूर, वो भी होता टूट कर, आधा इधर आधा उधर, वो भी होता टूट कर, आधा इधर आधा उधर। और दुश्मनाने मुस्तफा, दुश्मनाने मुस्तफा, तू देख लेगा पुलसिरात, दुश्मनाने मुस्तफा को देख लेगा पुलसिरात। काट देगा चीर कर, काट देगा फेंक कर,
آدھا ادھر آدھا ادھر. خیر کہ یہ شعر لوگوں کی زندہ دیکھا آسمان تیرا سر کبھی کھلا ہوا نہ دیکھا آسمان چمن رہ جائے گا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا کوئی گل باقی رہے گا چمن رہ جائے گا ہر رسول اللہ ہر رسول اللہ جائیں گے یہاں نام شاہانی جہاں جائیں گے یہاں نام شاہانی جہاں مٹ جائے گا یہاں حشر تک نام و نشانے حشر تک نام باغ میں ہے کوئی دم کے چہے چہے ہم سفیرو باغ میں ہے کوئی دم کے چہے چہے بلبلیں اڑ جائیں قرآن ہے جواب آسمانی ہر کتاب کا قرآن ہے جواب آسمانی ہر کتاب کا قرآن ہے جواب آسمانی ہر کتاب کا مگر قرآن وہ ہے جو کتاب لا جواب دے بہت اچھا ہے اللہ تبارک فرمائے کہ محبت سے ذرا کہیے سبحان اللہ کھڑتا رہا تو گانے سے مدینہ دیکھا خواب میں بلاوا گیا میرا مدینہ دیکھا خواب میں بلاوا گیا میرا مدینہ دیکھا خواب میں بلاوا گیا میرا اب پتا چلا کہ
ہے ہستی حسین کی، اور جو چاہتے ہو مانگ لو میرے شبیر تھے کہ جب ان کے حسن کا عالم یہ ہے تو مدینے کے محمد کا حسن کیسا ہو. پڑھیں آپ آرام سے پڑھیں. آج قید ہٹا دی گئی ہے. جیسے سرکار غوث اعظم اپنی تقریر میں ایک مرتبہ قید ہٹاتے ہیں کہ جو مجمع میں حاضر ہیں وہ بھی سنیں گے، اور جو مجمع اور زیادہ سے زیادہ 15 اور امام اعظم کے فتوے کے مطابق 18 سال. معلوم نہیں کیوں. تو آپ 12 سال لے لیجئے، کیونکہ اس کی شروع ہو رہی ہے اس کی لاسٹ میں. لڑکی کی لاسٹ سے بالغ ہونے کی عمر اور لڑکے کی شروع ہو رہی ہے. 12 سال لے لیجئے آپ. 12 سال بالغ ہونے میں لگ گئے تو ان 12 سال میں تو کوئی سجدہ کیا نہیں ہے. مکلف والا کوئی مکلف والی تو عبادت کی نہیں ہے. تو 8 گھنٹے ڈیوٹی کرنے کی وجہ سے 21 سال کمانے میں، 8 گھنٹے سونے کی وجہ سے 21 سال سونے میں، 42 سال. 42 سال میں کوئی ایک عبادت نہیں کی، صرف سوئے ہے اور کمایا ہے. اور 12 سال بالغ ہونے میں لگے. 42 اور 12 54 سال. 54 سال کی زندگی میں کوئی عبادت کی ہو تو بتا دو. بچے کتنے ہیں 9 سال کے ریسٹ میں؟ اب آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ فیضان میاں بالغ ہونے سے لے کر کے آج تک صف اول کا نمازی ہوں، تکبیر اولیٰ بھی نہیں چھوٹی ہے میری کبھی. میں تو پہلی جماعت میں کھڑا ہوتا ہوں جا کر کے، آج تک میری کبھی نماز نہیں چھوٹی. آپ نے تو میرے 54 سال ایسے نکال دیے بغیر سجدے کے. تو میں آپ سے کہوں گا کہ جس انسان کی زندگی 63 سال کی ہوئی ہے، اگر وہ 63 سال کی اپنی 5 وقتہ نمازوں کا وقت لگائے کہ 63 سال میں اس کی نمازیں 5 وقتہ جتنی بنتی ہیں بالغ ہونے کے بعد سے لے کر کے، وہ کتنا وقت لے سکتی ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کم سے کم 3.25 سال اور زیادہ سے زیادہ 3 سال. فرض نمازوں کی ادائیگی میں جو 5 وقتہ نماز ہے آپ کی، اس کی ادائیگی میں 63 سال کی زندگی میں صرف 3 سال خرچ ہوتے ہیں. یہاں سے ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ 63 سال میں سے صرف 3 سال ہم سے مانگے گئے اور 60 سال ہمارے. 60 سال ہمارے اور 3 سال اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے مانگنے کے لیے. اور ان 3 سال میں اتنا مانگ لیا کہ 60 سال کو کافی ہو گیا. جب اتنی بے توجہی اور غفلت کے ساتھ مانگنے کا یہ عالم ہے، تو اگر توجہ کے ساتھ مانگ لیا ہوتا تو 60 پشتوں کو کافی ہوتا. 60 پشتوں کو. اور پھر اس منزل پر ہوتے کہ یطعمنی ربی ویسقینی، کہ مجھے میرا رب کھلاتا پلاتا. اس منزل پہ ہوتے کہ آپ کا رب آپ کو کھلاتا پلاتا، پھر آپ کو رزق کی تمنا اور خواہش نہیں رہتی. پھر آپ اس منزل پہ ہوتے. اگر 3 سال پوری ایمانداری کے ساتھ مسلح پر کھڑے ہو کر کے دے دیے ہوتے تو خدا کی قسم رزق کی تنگی نہیں رہتی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے راستوں کو کھول دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں جا سکتا. سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہاں سے رزق مل سکتا ہے. ایک ایگزامپل دیتا ہوں میں آپ کو. چند صحابہ ایک سفر طے کر رہے تھے کہ راستے میں رات رکنے کے لیے، بسیرا کرنے کے لیے انہیں جگہ چاہیے تھی اور کھانے پینے کا کچھ سامان چاہیے تھا، چونکہ پورا دن ہو گیا تھا سفر کرتے ہوئے. ایک بستی کے پاس سے گزرے. ان اہل بستی سے انہوں نے درخواست کی کہ ہمیں ٹھہرنے کی اجازت دے دی جائے اور کچھ کھانے پینے کا سامان دے دیا جائے. اہل بستی نے انکار کر دیا کہ نہ ٹھہرنے کی اجازت ہے، نہ بستی میں داخل ہونے کی اجازت ہے اور نہ ہی کوئی کھانے پینے کا سامان. انہوں نے درخواست کی، انہوں نے منظور نہیں کی. کوئی بات نہیں. صحابہ اکرام نے اپنا خیمہ، اپنا قافلہ بستی سے باہر ہی ایک جگہ لگا لیا. اپنا خیمہ لگا کر کے رات کو وہاں پر آرام کرنے لگے. پوری رات انہوں نے آرام کیا. فجر کی نماز میں جب اٹھے آرام سے تو دیکھتے ہیں کہ ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ کیا تم میں کوئی دم کرنے والا ہے، جھاڑ پھوک کر سکتا ہے؟ یہ کیا ہوا کہ ایسے ایسے ہمارے گاؤں کا جو چودھری ہے، جو ہمارا امیر ہے، اس کو ایک کیڑے نے کاٹ لیا ہے اور پوری رات ہو گئی، پورا دن ہو گیا، سب لوگ تھک چکے ہیں، جھاڑ پھوک کر کے، اتارا کر کے، ساری
ساری کوششیں کر کے سب تھک چکے ہیں، اس کو ہوش نہیں آتا، وہ قریب المرگ ہو چکا ہے۔ اگر تم میں کوئی جھاڑ پھوک کرنے والا ہو، دم کرنے والا ہو، تو ذرا اس کے بارے میں بتا دو تو بڑی مہربانی ہوگی۔ تو ان میں سے ایک صحابی نے ہاتھ اٹھا دیا کہ میں کر سکتا ہوں دم۔ تو انہوں نے کہا چلو، بولے نہ چلیں گے نہیں، رات تم نے مہمان نوازی کب کری ہے، رات تم نے جو گزرے نہیں دیا تھا بس بھی، اب کیسے چلے جائیں گے آسانی سے؟ بولے کہ نہیں آپ چلیے، چلنا پڑے گا اور اس کی حالت ایسی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے منت سماجت کی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، چلے جائیں گے، لیکن اتنی بکریاں دینا پڑے گی آپ کو، اتنی بکریاں آپ کو، کچھ بکریاں دینا پڑے گی جب تو ہم جائیں گے، اور اگر آپ نہیں دیں گے، رات انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی تھی، کھانے کو کچھ نہیں لیا تھا، اللہ نے صبح انتظام فرما دیا۔ وہ اللہ پہ بھروسہ کر کے لیٹ گئے تھے آرام سے، اللہ نے صبح ڈھیر ساری بکریوں کا انتظام فرما دیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو، چلے گئے، جا کر کے پہنچے، اس کی حالت دیکھی، انہوں نے پڑھ کے کوئی دم کر دیا، انہوں نے بکریاں دے دی، وہ بکریاں لے کر کے واپس آئے تو جو صحابہ وہاں پر موجود تھے پہلے سے خیمے کے اندر، انہوں نے ان سے آ کر کے کہا کہ یہ ایسے ایسے میں نے دم کر دیا اور مجھے یہ بکریاں ملی ہیں، جو اب یہ اس میں تقسیم کر لو آپس میں۔ تو صحابہ میں اختلاف ہو گیا۔ کیا اختلاف ہوا کہ بھیا پتہ نہیں تم کون سا دم کر کے آئے ہو، ٹھیک ہے، اور ان کا لینا جائز ہے کہ نہیں ہے، ہم نہیں لیں گے۔ ہم ہوتے تو کہتے بھیا دیر مت کرو، یہ والی میری ہے، یہ والی میری ہے، یہ والی میری ہے، اور جھگڑے ہو جاتے سب سے اچھی والی کے پیچھے۔ مولانا محمد معدن ذوالجلال والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا کریم اللہ وعلی آلہ وصحبہ۔ اس محفل کا انعقاد کیا، اہتمام کیا، رب کریم اس محفل کو سجایا، اس محفل میں شرکت کی، حاضری کی، اور یہ تمام پر اہتمام کیا۔ رب کریم یہاں آئے اور علماء اہل سنت، مفتیان اکرام اور ائمہ اعظام اور شعراء، حفاظ و قرہ یہاں پر جمع ہوئے، یہ عوام اہل سنت یہاں پر جمع ہوئے۔ رب کریم سنا گیا، سنایا گیا، رب کریم اس تمام پر اہتمام اور ذکر و اذکار کا قبول فرما، اور سب کو اس کا اجر جزیل ثواب جمیل عطا فرما، اور جو کچھ تحفے اور ہدیے رب کریم قرآن کی تلاوتوں کے پیش کیے گئے اور درود و سلام کے نذرانے پیش کیے گئے، رب کریم جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اس میں کوئی لفظی معنوی غلطی ہوئی ہو تو اپنے فضل و کرم خاص سے اسے معاف فرما، اور رب کریم ہم سب سے بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، نستغفر اللہ ونتوب الیہ۔ رب کریم ہم تجھ سے تیری بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، اب تو ہماری استغفار کو بھی قبول فرما، اور رب کریم تو ہماری توبہ کو بھی قبول فرما، اور ہم سب مل کر کے پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ رب کریم تو ان تمام تحفوں اور ہدیوں کو، تمام ان نقائص سے پاک و صاف فرما کر اس کا ثواب سب سے پہلے سید عالم المجسم نور احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں فائز فرما۔ آپ کے تصدق میں جملہ انبیاء و مرسلین، صدیقین، شہداء، صالحین، صحابہ، صحابیات، اہل بیت اطہار، حضرات خلفائے راشدین، حضرات عشرہ مبشرہ، حضرات حسنین کریمین عمین شریفین، اولاد امجاد، ازواج مطہرات، امہات المؤمنین رضوان اللہ تعالی علیہم وعلیہم اجمعین کی بارگاہوں میں اس کا ثواب فائز فرما۔ تابعین، تابعیات، ائمہ مجتہدین، ائمہ اربعہ، ائمہ ستہ، اقطاب اربعہ، بالخصوص سیدنا غوث اعظم محمود سبحانی قطب ربانی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی غوث سمدانی رضی اللہ تعالی عنہ وعنہ اجمعین کی بارگاہوں میں اس کا ثواب فائز فرما۔ تمام خواجگان، مخدوبین، بزرگان دین، اولیاء اکرام، سادات اعظام، مشائخ اعظام، علماء اہل سنت، مفتیان ادب احترام، فقہاء، مفسرین، محدثین، اصولیین، متکلمین، علماء اہل سنت کی بارگاہوں میں اس کا ثواب فائز فرما۔ تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کے ارواح کو اس کا ثواب فائز فرما۔ بالخصوص اس محفل کو سجانے والے، اس محفل کا اہتمام، انعقاد، انتظام کرنے والے رب کریم تمام حضرات، اور رب کریم یہ جو اس محفل میں شریک ہیں، حاضر ہیں، ان سب سے جتنے اہل ایمان بحالت ایمان، اور بالخصوص اس بستی سے، اس محلے سے جتنے اہل ایمان بحالت ایمان اب تک رخصت ہوئے، ان سب کی ارواح کو بھی اس کا ثواب فائز فرما، سب کی مغفرت کاملہ فرما، اور جو موجود ہیں بقید حیات میں انہیں صحت عطا فرما، سلامتی عطا فرما، عمر دراز بالخیر عطا فرما، عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کے جان و مال، عزت و آبرو، دین و ایمان کی حفاظت فرما۔ رب کریم سب پر اپنا فضل فرما، سب پر رحم فرما، سب پر کرم فرما۔ بالخصوص رب کریم فلسطین کی سرزمین پر ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد فرما، رب کریم ہمارے بھائیوں کی مدد فرما، رب کریم تو ان پر رحم فرما، رب کریم تو ان پر کرم فرما، ان کی شہادتوں کو قبول فرما، اور اسرائیل کے آتنکواد سے انہیں نجات عطا فرما۔
فرما, ظلم و بربریت سے انہیں نجات عطا فرما, اور رب کریم ہم سب کو بھی مدد کی توفیق عطا فرما, اور رب کریم ہم سب کو بھی دعاؤں کی توفیق عطا فرما, نیکیوں کی توفیق عطا فرما, گناہوں سے ہماری حفاظت فرما, ہمیں بھی تیاری آخرت کی توفیق رفیق عطا فرما, آپس میں ایک اتفاق اتحاد عطا فرما, اور رب کریم اس وقت اس ملک میں ہمارے ہمارے وطن عزیز کے اندر رب کریم بخار جیسی وبا بہت تیزی کے ساتھ پھیلی ہوئی ہے, رب کریم بیماروں کو شفا عطا فرما, رب کریم بیماروں کو شفا عطا فرما, اور اس بیماری سے سب کو پاک و صاف فرما, اور رب کریم جو زلزلے تیزی کے ساتھ رب کریم رونما ہو رہے ہیں, رب کریم اپنے حبیب کے صدقے میں ان سے بھی ہماری حفاظت فرما, رب کریم زمینی آسمانی ہر بلا ہر تکلیف ہر مصیبت ہر پریشانی سے ہماری حفاظت فرما, اور رب کریم جو مصیبت میں مبتلا ہے پریشانی میں مبتلا ہے بیماریوں میں ہے انہیں صحت و سلامتی و نجات عطا فرما, شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما, مرض جسمانی و روحانی سے نجات عطا فرما, سحر و عصیب سے نجات عطا فرما, ہمیں ہمارے اہل خانہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بچیاں ہمارے بچے ہمارے گھروں میں ہمارے والدین ہمارے بہن بھائی ہمارے عزیز اقارب دوست احباب رشتہ دار اہل سنت و جماعت سب کو شاد و آباد فرما, سب کے جان و مال عزت و آبرو ایمان کی حفاظت فرما, سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما, آرزوؤں کو پورا فرما, نیک خواہشات کو پورا فرما, اور رب کریم سب کو تیاری آخرت کی توفیق رفیق عطا فرما, ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرما, رب کریم ہمارے شہر ہمارے صوبے ہمارے گھروں میں ہماری بستیوں میں امن و امان چین و سکون عافیت و سلامتی کی زندگی نصیب فرما, بھائی کی زندگی نصیب فرما, ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما, اور رب کریم ہمیں نمازوں کی توفیق عطا فرما, نیکیوں کی توفیق عطا فرما, گناہوں سے ہماری حفاظت فرما, اچھے عقیدے اچھے عمل اچھے اخلاق پر چلنے اور اسے اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرما, ہمارے بچوں کو زیور علم و عمل سے آراستہ اور پیراستہ فرما, رزق حلال رزق حسن عطا فرما, ہر بیماری سے نجات عطا فرما, اور جب تک زندہ رہے اپنے اسلام کو زندہ رکھ, جب اس عالم سے جائیں ہماری زبانوں پر جاری فرما کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد سلام شمع بز میں ہدایت پیلا تو سلام شہر یار ارم تاجدار حرم شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت لاکھوں سلام سیدی اعلی حضرت لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جانے رحمت پھیلا کھو سلام شمع بز میں ہدایت پھیلا کھو سلام السلام علیکم رسول اللہ السلام علیکم. Hey guys, السلام علیکم. سو یہ بلاگ ہوتا ہے یہیں پہ ختم اینڈ اور یہ بلاگ کیسا تھا آپ لوگوں کو جلسہ کیسا لگا ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا. یہ جلسہ صبح 4 بجے تک چلا تھا شاید, ہاں 4 بجے تک. ہم لوگ جلدی گھر آ گئے تھے کیونکہ بہت رات ہو رہی تھی اور ہمارا گھر تھوڑا دور بھی ہے وہاں سے, تو ہم لوگ جلدی گھر آ گئے تھے. 1 بجے ہم گھر آ گئے تھے. اور جو اس کے بعد کی کلپس جو میں نے آپ سے شیئر کری وہ فاروق نے بنائی تھی, تو ان کو بہت سارا شکریہ کہ انہوں نے کلپس بنائی اور ہمارے آگے بلاگ میں ہیلپ کری آگے کنٹینیو کرنے کے لیے, تو ان کو تھینک یو بہت سارا. اور آپ کو یہ بلاگ کیسا لگا, اور اگر اچھا لگا ہو تو لائک کمنٹ شیئر سبسکرائب ضرور کریے گا. جلدی ملیں گے اندر بلاگ کے ساتھ. بائے بائے.